अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद, अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से आज 27वें पारे के साथ हमारा क़याम मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला हम सब की तरफ से कबूल फरमाए और कुरान हकीम के साथ अल्लाह करीम हम सब को जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिला अता फरमाए। 27वें पारे की इब्तिदा में सूरह अज़्ज़ारियात जारी है। उसकी 30 आयत, आयत नंबर 31 से आयत नंबर 60 तक आज के पारे में शामिल है। इसके अलावा 6 मुकम्मल सूरतें, सूरह अत्तूर, सूरह अन्नज्म, सूरतुल क़मर, सूरतुल रहमान, सूरतुल वाक़िया और सूरतुल हदीद, ये भी आज के पारे में शामिल हैं। ये जो सारी सूरतें हैं ये मक्की सूरतें हैं और मक्की सूरतों का आपको मालूम है कि मज़ामीन मिलते जुलते हैं। क़यामत का वक़ूअ पज़ीर होना लाज़मी है और उससे पहले पहले अपने आमाल अक़ीदा दुरुस्त कर लो। डरावा, इंज़ार, तंबीह, वार्निंग, ये कॉमन मज़ामीन हैं इन सूरतों के। सूरह ज़ारियात का मौजू भी यही है कि क़यामत जो जज़ा व सज़ा के लिए उसका वक़ूअ पज़ीर होना लाज़मी है। दुनिया में ज़ालिम जुल्म कर रहा है, जाबिर जबर कर रहा है, मज़लूम जुल्म सह रहा है, गुनहगार फराडिये छुपे हुए हैं। ये सारा माहौल तकाज़ा करता है कि एक फ़ैसले का दिन होना चाहिए और वो फ़ैसले का दिन आने वाला है। उसके लिए फिर तारीख़ी जो कानून है जज़ा व सज़ा का, कि अल्लाह ताला दुनिया में भी एक जज़ा व सज़ा का कानून नाफिज करता है जिसके नतीजे में बाज़ कौमें तबाह व बर्बाद हो जाती हैं, बाज़ कामयाब हो जाती हैं। तो अल्लाह करीम ने जिन कौमों की तबाही व बर्बादी का ज़िक्र किया है इख्तिसार के साथ सूरह ज़ारियात में भी उनका ज़िक्र किया है। कौम लूत का बयान है, कौम आले फ़िरौन का बयान है, आद और समूद की कौमों का बयान है, इसी तरह कौम नूह का बयान है कि वो जो इसी कानून जज़ा व सज़ा जो अल्लाह ताला का दुनिया में जारी उसारी है उसके तहत वो तबाह व बर्बाद हो गई। फिर आयत नंबर 47 से 57 तक दलाइल तौहीद हैं और तौहीद की दावत दी गई है और इसमें अल्लाह करीम ने इस पूरी कायनात की तरफ तवज्जो दिलाई है। वस्समा बनैनाहा बिअयदी व इन्ना लमूसिऊन। ये जो पूरी कायनात है इसको हमने अपने हाथ से बनाया है और ये कायनात हर वक्त वसअत पजीर है, बढ़ती चली जा रही है। यानी ये कायनात स्टैटिक नहीं है, रुकी हुई नहीं, बल्कि ये बढ़ती जा रही है। लिहाजा ये तो बात अब साइंसदानों ने भी अपनी पूरी एफर्ट्स करने के बाद उन्होंने भी समझ ली है कि ये कायनात की इंतहा को पहुंचना नामुमकिन। वो जहाँ तक पहुँचते हैं कायनात उससे भी आगे। और अल्लाह ताला फरमाता है व इन्ना लमूसिऊन, हम इसको और बढ़ाते चले जाते। और कितनी बड़ी कायनात है ये तो अल्लाह ही जानता है कितनी बड़ी है। अल्लाह जितनी बड़ी है इंसान उस तक भी नहीं पहुँच सका और पहुँच सकता भी नहीं है। और ये बात मैं पहले भी अर्ज़ करता रहता हूँ कि ये सिर्फ गैलेक्सी जो जिस गैलेक्सी में हमारा ये निज़ाम शमसी मौजूद है, हमारा निज़ाम शमसी जिसमें हमारी ज़मीन बिल्कुल एक छोटा सा नुक्ता है, फिर गैलेक्सी के अंदर करोड़ हा लखू खा निज़ाम हाय शमसी, फिर आगे कई गैलेक्सियाँ, उन गैलेक्सियों की फिर आगे क्लस्टर्स बनते हैं, फिर कायनात पता नहीं कितनी बड़ी है। सिर्फ वो गैलेक्सी जिसको मिल्की वे कहते हैं, हमारी गैलेक्सी जो हमारी कायनात जिसमें, हमारी दुनिया जिसमें है, हमारी ज़मीन जिसमें है, उस गैलेक्सी को
وہ چپٹی ہے، اگر اس کو ایک طرف سے دیکھیں وہ گھوم رہی ہے، اور یوں اس کی جو شکل سائنسدانوں نے دیکھی، وہ کہتے ہیں ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک اس کا جو فاصلہ ہے وہ 1,00,000 نوری سال کا فاصلہ، 1,00,000 نوری سال کا فاصلہ صرف ایک گلیکسی کا، ہماری جو ملکی وے۔ اور وہ 1,00,000 نوری سال کتنے ہوتے ہیں؟ 1 سیکنڈ میں روشنی جتنا سفر طے کرتی ہے اس کو آپ 1,00,000 سے ضرب دیں تو وہ 1 سال کا بنے گا، بلکہ اس کو ضرب بھی یوں دینا شروع کرے کہ 1 سال 1 منٹ 1 سیکنڈ میں روشنی 1,86,000 میل سفر طے کرتی، اس کو 60 سے ضرب دیں تو 1 منٹ میں، پھر اس کو 60 سے ضرب دیں تو 1 گھنٹے میں، پھر آپ اس کو دن کا نکالیں، پھر اس کا ہفتے کا، مہینے کا، سال کا، اللہ اکبر، انسان کے وہم و گمان سے زیادہ، اتنی بڑی کائنات کا وہ اکیلا مالک ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ اس کے بارے میں انسان کو شک ہوتا ہے، اور فرمایا کہ یہ کائنات کو اگر تم غور کر لو تو یہی توحید کی دعوت دینے کے لیے کافی ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، تم ایسے کرو کہ بھاگ کے دکھاؤ نا ذرا، کدھر جاؤ گے؟ یعنی اتنی بڑی جو ذات کبریا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے انی لکم منہ نذیر مبین، میں تو تمہیں ڈرانے والا ہوں، اور یہ پھر کائنات بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اقبال نے کہا تھا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، ہر وقت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ دراصل دعوت توحید ہے۔ پھر آگے داعی کے لیے ہدایات ہیں کہ ٹکراؤ الجھاؤ پیدا کیے بغیر نصیحت کرتے رہیے، داعی کو دعوت کا طریقہ سکھایا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ذکر کا معنی ہے تذکیر کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، یہ باب تفعیل سے ہے۔ باب تفعیل کا مطلب ہوتا ہے کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے، اللہ، یعنی داعی کو اور ناصح کو نصیحت کرتے ہوئے کبھی اکتانا نہیں چاہیے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، چند لوگ مسلمان، کوئی حرج نہیں، ذکر، نصیحت کرتے رہیے، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، جس کے دل میں ایمان کی چنگاری بھی ہوگی اس کو نصیحت لازماً فائدہ دے دے گی۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، رزق کے لیے پیدا نہیں کیا۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْق، میں تم سے رزق مانگتا کب ہوں؟ رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، اور میں نے نہ یہ کہا کہ مجھے کھلاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، اللہ رزاق ہے خود، وہ تو دینے والا ہے، وہ مانگتا کب ہے؟ انسان نے سمجھ رکھا ہے مجھے شاید روزی کمانے کے لیے پیدا کیا، اس نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، روزی وہ عطا فرماتا ہے۔ آگے سورہ طور ہے، سورہ طور کا بھی مرکزی موضوع بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت، اور اس سے زیادہ آخرت کا موضوع، قیامت قائم ہو کر رہے گی، کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ عذاب واقع ہو کے رہے گا۔ آیت نمبر 1 سے 16 تک قیامت کی تکذیب کرنے والوں کو تنبیہ ہے، اور قسمیں اٹھائیں اللہ کریم نے، طور پہاڑ کی قسم، مقدس کتابوں کی قسم، خانہ کعبہ کی، آسمان کی، اور ابلتے سمندروں کی قسم، اللہ، کہ آخرت لازماً قائم ہوگی، آسمان لرز اٹھے گا، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور جہنمیوں کو دھکے مار مار کر گرایا جا رہا ہوگا جہنم میں، اللہ اکبر، اور وہاں کہا جائے گا کہ اب صبر کرو چاہے نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے۔ اور پھر ایک بات وہاں کہی جائے گی کہ دنیا میں تم کہتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتاتے ہیں یہ جادو ہے، افسحر ھذا، جب ان کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا تو اس وقت کہا جائے گا کہ دیکھو تو ذرا یہ جادو ہے، وَأَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ، یا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو اللہ کریم نے بتائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اس کے بعد متقین کا ذکر ہے، مجرمین کے مقابلے میں قرآن کا اسلوب ہے جہاں مجرمین کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا منظرنامہ ساتھ جنت کی بات۔ آیت نمبر 17 سے 28 تک فرمایا جنت اور اس کی بے شمار نعمتیں، سبحان اللہ، ان المتقین فی جنات و نعیم، جو متقین ہے جنہوں نے دنیا میں زندگی ڈرتے ڈرتے گزاری، کہیں ہمارا اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہر وقت ڈرتے رہتے تھے۔ فرمایا وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، پر لطف زندگی ان کی ہوگی، ہر طرف کھانا پینا وافر ہوگا، قطاروں میں تخت لگے ہوئے ہوں گے، موٹی آنکھوں والی حوریں ان کی ہوں گی، اور حسب خواہش پھل اور گوشت، چھلکتے جام اور چھینا جھپٹی ہوگی، جس میں نہ کوئی گناہ ہوگا نہ کوئی لغو بات ہوگی، سبحان اللہ، ایسا خوبصورت پاکیزہ ماحول ہوگا۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات جو صرف یہاں پورے قرآن میں
صرف یہاں بیان ہوئی ہے سورۃ طور میں کہ نیک آبا و اجداد کا ساتھ بھی نصیب ہوگا. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ نیک آبا و اجداد فوت ہو گئے، اس کے بعد جو اولاد تھی وہ اتنی نیک نہیں تھی، آبا و اجداد زیادہ نیک تھے. اب جنت میں جو زیادہ نیک ہے ان کا درجہ بلند ہے اور جو کم نیک ہے ان کا درجہ نیچے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں جو ایماندار اس دنیا سے گئے اور ان کے پیچھے ان کی جو اولادیں تھیں وہ بھی نیک تھیں لیکن اتنی نیک نہیں تھیں، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کو جنت میں اولادوں کے ساتھ ملا دیں گے. اب ملانا کیسے ہے؟ ایک کا درجہ اوپر ہے، ایک کا درجہ نیچے ہے. اب دو ہی طریقے ہیں، یا اس کا درجہ اوپر کیا جائے یا اس کا نیچے کیا جائے. تو فرمایا کہ جس کا درجہ اوپر ہے اس کا درجہ کبھی نیچے ہو نہیں سکتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کم نیک اولادوں کو درجات بلند کر کے اپنے آبا و اجداد کے ساتھ ملا دے. سبحان اللہ، یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ انسان جتنا بھی گیا گزرا ہو اگر نیکی کے راستے پر چل رہا ہے تو انشاءاللہ اپنے نیک آبا و اجداد کے ساتھ اوپر والی منزلوں میں ہوگا. وما التناہم من عمل من شیء کل امرئ بما کسب رہین. ہم اگرچہ قانون یہی ہے کہ ہر شخص اپنا کیے کا بدلہ پائے گا، لیکن وہاں جو ہم ملائیں گے تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ کسی کا ہم بدلہ کم کر دیں یا کسی کا درجہ کم کر دیں. ان کے درجے بڑھا کر ہم ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک آبا و اجداد کے ساتھ جنت الفردوس عطا فرمائے. پھر یہاں ایک اور بات فرمائی، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. یہ سب اصل میں جنت کا شوق دلانے کے لیے اور جہنم سے ڈرانے کے لیے. فرمایا وہاں جنتی آپس میں گپے مار رہے ہوں گے، گپ شپ کر رہے ہوں گے، کہیں گے کہ یار دیکھو اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم جب اپنے گھروں میں ہوتے تھے دنیا میں کتنا ڈرا کرتے تھے، ہمیں کتنا خوف آتا تھا کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے، احسان کیا ہے کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا، ہر طرح کے عذاب سے اللہ نے بچا لیا. انا کنا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم. یہ اس نے اس لیے کیا ہے کہ جب ہم ڈرا کرتے تھے نا تو ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، ہم اس سے التجائیں کیا کرتے تھے. یہ دعا ایک بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم دعائیں نہ کرو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم دعا نہیں کرو گے اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. تو یہاں جنتیوں کا مکالمہ ہے کہ ہم جو اللہ کو پکارتے رہے نا، انا کنا من قبل ندعوہ، ہم جب پہلے دنیا میں پکارتے تھے اللہ سے دعائیں کرتے تھے اسی سے ہم بچے ہیں. انہ هو البر الرحیم، وہ رحم کرنے والا، بڑی نیکیاں ہمارے اوپر احسان کرنے والا، اس نے احسان کیا ہمارے اوپر. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے کرے. آگے آیت نمبر 29 سے 43 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان کا ذکر ہے. آپ کو کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا جو مرضی یہ بکواس کرتے ہیں آپ اپنا کام جاری رکھیں، ان کو تزکیہ اور نصیحت کرتے رہیں. اور یہاں ایک بات یہ فرمائی کہ ان کی تو عقل ماری ہوئی ہے. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. یہ کبھی کہتے ہیں کاہن، کبھی کہتے ہیں مجنون. ان کی عقل ماری ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کاہن کا تصور تھا اس دور میں وہ انتہائی اعلیٰ عقل کے شخصیت کا تصور تھا. یعنی بہت جو سیانہ آدمی ہوتا تھا وہ کاہن ہوتا تھا، بہت زیرک. اور جو مجنون ہے وہ بالکل دیوانہ ہوتا تھا. تو اللہ کریم نے یہاں فرمایا کہ یہ بدبخت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں کبھی مجنون کہتے ہیں. تو ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ دو انتہائیں اپنے آپ کی اپنی گفتگو میں تضاد ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم بہت زیرک سمجھتے ہو تو پھر مجنون کیسے کہتے ہو؟ اگر مجنون کہتے ہو تو پھر کاہن کیسے کہتے ہو؟ تو تمہاری تو اپنی خود تردیدی کا شکار تم ہو گئے ہو، متضاد باتیں کرتے ہو. گویا مشرکین کے موقف کا کھوکھلا پن وہ خود سے ظاہر ہو گیا. پھر آگے قرآن نے کچھ سوال کیے ہیں. بتاؤ کہ تم بغیر خالق کے پیدا ہو گئے ہو؟ آخر کسی نے پیدا کیا ہے نا، کون ہے تمہارا پیدا کرنا؟ پھر یہ بھی سوال ہے کہ یہ اپنے آپ کو خود تخلیق کیا تو نے؟ جب نہیں خود اپنے آپ کو تخلیق کیا تو کوئی خالق تو ہے نا، اور خالق کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. پھر ایک سوال یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی رب کے خزانے آ گئے. یہ بھی سوال ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر تم نے آسمانوں پہ کوئی چیز دیکھ لی ہے. پھر یہ بھی سوال ہے
کہ کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اجر مانگتے ہیں کہ تم خام خواہ جرمانے کے ڈر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے؟ یا پھر تمہارے پاس غیب کا علم ہے کیا تمہارے پاس؟ کس بنیاد پر تم کرتے ہو؟ اللہ. پھر آگے سخت تنبیہ کی گئی ہے کفار کو اور عذاب کی دھمکی دی گئی ہے آیت نمبر 44 سے 47 تک، اور آخر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی ہیں. آپ ڈٹے رہیے، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، آپ اپنا کام کرتے جائیے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری نگاہ میں ہیں، اور صبح و شام آپ تسبیح کرتے رہیے. آگے سورہ نجم ہے. سورہ نجم نزول کے اعتبار سے وہ پہلی سورت ہے جس میں سجدہ نازل ہوا تھا. سجدہ، آیت سجدہ جس میں نازل ہوئی تھی، یہ پہلی سورت. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، روایات میں آتا ہے کہ آپ مجمع عام میں پڑھ رہے تھے، اور ظاہر ہے قرآن اور پھر عربوں کو تو جب عربی آتی تھی ان کو سمجھ بھی آتا تھا. لوگ اس قدر مبہوت ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے ہوئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو جتنے لوگ موجود تھے سب نے سجدہ کیا، سب گر پڑے. اسی سے وہ روایت بنی ہوئی ہے جو اگرچہ سند کے اعتبار سے اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو واقعہ غرانیق ہے کہ حبشہ ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے مسلمان، اور وہاں پیچھے خبر پہنچی کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. کیوں؟ مجمع عام میں انہوں نے سجدہ کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ نجم تلاوت کی تو انہوں نے بھی سجدہ کیا. اس سے جو ہے آگے ایک من گھڑت بات ہے جو بعض سیرت کی کتابیں موجود ہے کہ انہوں نے پھر ایک بات خود سے بنا لی. جب مشہور ہو گیا کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنا بہانہ بنانے کے لیے کہ جناب ہم نے کیوں سجدہ کیا، تو وہ انہوں نے کہا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک غرانیق کا تذکرہ کیا تھا. غرانیق سے مراد ہے ان کی دیویاں. تو انہوں نے کہا جی سورہ نجم پڑھتے ہوئے انہوں نے ہماری دیویوں کا ذکر کیا تھا، اور خود سے ایک چند الفاظ جوڑ کے ایک من گھڑت بات بنا لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجا، کہ یہ جو دیویاں ہیں یہ بڑی بلند مرتبت دیویاں ہیں اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی. تو انہوں نے ہماری دیویوں کا نام لیا تھا اس لیے ہم نے سجدہ کیا. یہ یعنی اپنی خفگی مٹانے کے لیے، شرمندگی مٹانے کے لیے انہوں نے یہ بکواس کی. بہرحال اس واقعے کی چونکہ استنادی حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن اس کو لے کر پھر مستشرقین نے بہت بکواس کی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر باتیں کی ہے. حالانکہ یہ بات حقیقت ہے، یہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مجمع عام میں تلاوت فرمائی تو لوگوں نے سب نے سجدہ کیا. لیکن باقی جو اس کی تفصیلات ہیں وہ اس کی استنادی حیثیت کوئی نہیں. البتہ اس میں کفار مکہ کو ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی دعوت کے ساتھ تمہارا رویہ غلط ہے، باز آ جاؤ یا ایمان لے آؤ، وگرنہ قیامت والے دن بہت قریب ہے، قیامت والا دن، اور اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آیت نمبر 1 سے 18 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی گئی ہے، واقعہ معراج کی تصدیق کی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلچسپی اور دل جمعی اور توجہ ہے اس کی تعریف کی گئی ہے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے معاملات کی. آگے آیت نمبر 19 سے 28 تک مشرکین مکہ پر سخت تنقید کی گئی ہے. ان کا جہالت پر مبنی نقطہ نظر ہے، ان کا جو مبلغ علم ہے ذالک مبلغہم من العلم، گمان، پریشان خیالی اور دنیا طلبی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ایک تو خود گمان کر لیتے ہیں اس کے مطابق اس کو عقیدہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں، اور دوسرا پریشان خیالی ہے، اور تیسری بات دنیا طلبی ہے. بس ہر وقت ان کے دل میں دنیا کا خیال آتا رہتا ہے، یہی ان کا عقیدہ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی ہیں آیت نمبر 29 سے 35 تک کہ آپ جو ہے ان سے اعراض کیجئے اور آپ اپنا کام جاری رکھیے. اور ایک بات جو آیت نمبر 32 میں سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں فرمائی ہے، یہی بات سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں پڑھائے ہیں، اور یہ بھی مومنوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کی بات. وہ بات یہ ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں. البتہ چھوٹی چھوٹی کوئی ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. یہی بات سورہ نساء میں فرمائی تھی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے گناہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں. یہ خوشخبری ہے ہم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 36 سے 55 تک ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ یعنی تورات کی تعلیمات کا خلاصہ
پیش کیا گیا ہے، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، وہ اپنی کوشش کا بدلہ ان قریب دیکھ لے گا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان منزل مقصود پر پہنچا کہ نہیں پہنچا، ٹارگٹ اچیو کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ نہیں گنا جانا۔ گنا صرف یہ جانا ہے، دیکھا یہ جانا ہے کہ اس نے کوشش کس بات کی، جس بات کی کوشش اس نے کی اس کو اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے۔ آپ پوری دنیا پہ اسلام نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کبھی بھی نہ کر سکیں، کوئی حرج نہیں۔ اسلام نافذ ہونا ہے کہ نہیں ہو، یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ کوئی چھوٹا سا ٹارگٹ بناتے ہیں، اس کو اکمپلش کر لیتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ آپ کا کام نہیں۔ یہ گویا اللہ کے ہمیں دیے ہوئے نظام کی خوبصورتی ہے، جس نظام امتحان میں ہم سب مبتلا ہیں، اس نظام امتحان کی خوبصورتی ہے، اور انسانیت پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے منزل مقصود پر پہنچنا ہمارے ذمے نہیں رکھا، وہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا، ہمارے ذمے صرف کوشش رکھی۔ لہذا پریشانی کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا تو مومن کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی۔ انبیاء آئے، ساری زندگی محنت کرتے رہے، کسی نبی کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا قیامت والے دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی پریشانی نہیں، اس نے اپنا دین، اپنا مشن مکمل کر دیا۔ آپ کی فالوئنگ ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اگر فوجیں کی فوجیں پیچھے آ جائیں تو بھی ٹھیک ہے، حکومت قائم ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں قائم کیوں؟ منزل مقصود پر پہنچنا ہمارے ذمے نہیں ہے۔ ان سعیہ سوف یرا، انسان کی کوشش ہی کا بدلہ ملے گا، اور کوشش کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، اور آخر رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ ساری ہدایات ہیں یہاں پہ، اور ان تعلیمات کا خلاصہ ہے وہی اللہ رلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا بنایا ہے جس سے نسل چلتی ہے، دوسری زندگی بھی اللہ ہی کے ذمے ہے، وہی امیر بناتا ہے، وہی خزانے دیتا ہے، وہی ہر چیز کا رب وہی ہے، سورج چاند ستاروں کا رب ہے۔ جتنی اقوام تباہ و برباد ہوئیں ان کو اسی نے تباہ و برباد کیا ہے، گویا ہلاک کرنے کی طاقت بھی اسی کے پاس ہے۔ لہذا فرمایا کہ یہ ساری تعلیمات جو سابقہ انبیاء کی تھی وہی قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ تو تمہیں تو چاہیے تھا کہ قرآنی تعلیمات اور قرآنی تنبیہ کے اوپر کان دھرتے، اور قیامت قریب ہے اس سے ڈرتے، تمہیں ڈرنا چاہیے تھا، اور تم مذاق اڑاتے ہو، تمہیں رونا چاہیے تھا، تم ہنستے ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے سورہ قمر ہے، اور سورہ قمر میں بھی 5 اقوام کی ہلاکت سے عبرت دلائی گئی ہے۔ انہی 5 اقوام جو پہلے جن کا ذکر بار بار ہوتا ہے انہی کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ ایک معجزے کا ذکر ہے جس کو کہتے ہیں معجزہ شق قمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قائم ہو گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اب اس سے بعض لوگوں نے تو کہا قیامت کے قریب چاند پھٹ جائے گا، یہ اس سے متعلق، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 5 سال قبل مدینہ مکہ مکرمہ میں واقع ہوا۔ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر، مسند احمد کے اندر اور مستدرک حاکم کے اندر متواتر روایات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا مشرکین مکہ نے کہ آپ معجزہ دکھائیں، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چاند کو اپنی انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو۔ جبل نور جو جہاں غار حرا ہے اس سے ایک چاند کا ٹکڑا ادھر ہو گیا، ایک ادھر ہو گیا، سارے مکے والے نے دیکھا، اللہ! اور یہ چاند پھٹا اور پھٹ کے پھر جڑ گیا، گویا یہ دلیل تھی کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوری کائنات تباہ و برباد کرے گا اور پھر اس کو زندہ کرے گا، اور یہ آخرت کے لیے ایک دلیل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اقتربت الساعہ وانشق القمر۔ اور اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ یہ کہ کفار کی جتنی بھی اتحادی قوت ہے یہ بالآخر شکست کھائے گی۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر، یعنی پچھلی قوموں کی تباہی و بربادی کا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتا ہے، اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر۔ قوم نوح برباد ہو گئی، قوم عاد برباد ہو گئی، قوم ثمود برباد ہو گئی، قوم لوط برباد ہو گئی، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی۔ تم بتاؤ مشرکین مکہ، تمہارے کافر کوئی اور ہیں؟ تمہارے کافر کو بہتر ہے ان کافروں سے؟
अकुफ्फारुकुम खैर, तुम्हारे काफिर बेहतर है उनसे, यानी इनको कुछ नहीं होगा, क्या गारंटी ली हुई है। अम लकुम बराअतुन फी ज़ुबुर, या फिर कोई किसी सहीफे में तुम्हारी अल्लाह ताला ने गारंटी नाजिल कर दिया कि तुम्हें प्रोटेक्शन है, तहफ़्फ़ुज़ है, तुम्हें कुछ नहीं होना। किस बुनियाद पर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे हो? और फिर फरमाया कि अम यक़ूलून नहनु जमीउन मुंतसिर, अगर तुम्हारा ये ख्याल है ना कि हम अलाइड फोर्स हैं, हम सारे इकट्ठे हैं, हमारी कुव्वत मुज्तमे है, हम सारे इकट्ठे हैं, सारी कौमें इकट्ठे हैं। फरमाया सयुहज़मुल जमअ व युवल्लून अद्दुबुर, अनकरीब सारी की सारी अलाइड फोर्सेस ये इकट्ठे लश्कर शिकस्त खा जाएंगे और ये पीठ फेर के भाग जाएंगे। यही वो आयत थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर के मौके पर तिलावत फरमा रहे थे। ग़ज़वा बदर के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात दुआ करते रहे अरीश पे, अल्लाह ये छोटा सा ये गिरोह आज अगर हिलाक हो गया, तेरी बंदगी करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई। आप अरीश से नीचे उतरे, आप ये तिलावत फरमा रहे थे सयुहज़मुल जमअ व युवल्लून अद्दुबुर, अनकरीब ये जो सारी की सारी फौजें शिकस्त खा जाएंगी और ये पीठ फेर के भाग जाएंगी। और फिर अल्लाह ताला ने वही दिखाया, गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिशारत हो गई थी। आगे सूरह ar-रहमान है, सूरह ar-रहमान के इसमें वैसे तो नेमतें, सूरह ar-रहमान में नेमतों का जिक्र, लेकिन 3 हिस्से हैं। जब भी सूरह ar-रहमान पढ़ें, ये बड़ी माशाअल्लाह पूरा कुरान ही खूबसूरत है, लेकिन जो खूबसूरती कुर्रा की तिलावत के एतबार से सूरह ar-रहमान के अंदर है, हर कारी इसको पढ़ना पसंद करता है, इसकी तिलावत पसंद करता है। फिर फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की जो तकरार है, सुबहान अल्लाह, वो भी बहुत ही खूबसूरत समा बांधती है। लेकिन इसको यूँ समझा करें कि इसमें 3 किस्म का 3 मज़ामीन, 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि अल्लाह ताला ने मज़ाहिर फितरत, कुदरत की निशानियाँ और दुनियावी नेमतों का जिक्र किया। ये आयत नंबर 1 से 28 तक, और इसका इख्तिताम होता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान। ये दुनिया की जितनी नेमतें हैं, सुभान अल्लाह, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यसजुदान वस्समा रफ़अहा व वदअल मीज़ान। पूरी जो आफ़ाक़ व अनफुस की नेमतें हैं, कुरान से लेकर आसमान ज़मीन सब इसमें ज़िक्र किया है। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान, ये सारी नेमतों का जिक्र करके फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, ये सारी तबाह बर्बाद हो जाएगी, फना हो जाएगी। व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, अकेली एक अल्लाह की ज़ात बाकी रह जाए। फिर जो दूसरा हिस्सा है, इसमें क़यामत और मुजरिमीन का जिक्र है। अल्लाह, आयत नंबर 29 से 45 तक, और उसमें डराया गया है अजाब से, और फरमाया कि युअरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम व फ़युख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। अल्लाह अकबर। क़यामत वाले दिन ऐसे हर एक से पूछा नहीं जाएगा, बता तू गुनाहगार है कि नहीं। फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़म्बिही इंसुन वला जान, ना किसी जिन्न से ना किसी इंसान से पूछा नहीं जाएगा, बता तू गुनाहगार है कि नहीं, तू ऐसा है कि नहीं। नहीं, ये ठप्पे सारे पहले ही लगे हुए हों। हर शख्स दूर से पता चल जाएगा ये मुजरिम है, और मुजरिमों के गोया चेहरे पर निशान हो। फरमाया युअरफ़ुल मुजरिमूना बिसीमाहुम, मुजरिम जो हैं वो शक्ल से पहचाने जाएगा मुजरिम। अल्लाह अकबर, कोई ऐसी शक्लें होंगी उनकी, दूर से पता चल जाएगा। फ़युख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, फिर उनके जो बांधे हुए होंगे उनको, उनके पाँव और उनके ये माथे के पेशानी के बाल, इनको आपस में बांधा हुआ होगा। बाज़ ने इसकी तफसीर ये की है कि ये कब्र के अजाब का जिक्र है। कब्र में जब कोई शख्स जाता है तो फरिश्ते शक्ल देख के इस पहचान जाते हैं कि मुजरिम है कि मोमिन। अब इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जितना भी ख़ताकार हो, सारे इंसान ख़ताकार है। कुल्लु बनी आदम ख़त्ताउन व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून, सारे इंसान ख़ताकार है, लेकिन कम अज़ कम शक्ल तो मोमिनों वाली बना ले, शक्ल तो मुजरिम वाली ना हो, कम अज़ कम देखने से तो कोई ना पकड़े। अल्लाह, शक्ल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली हो कि देखने से बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती लगे, और जो शक्ल से ही पहचाना गया कि ये तो मुजरिम है, जितनी मर्जी मिन्नतें करा, ये तो बात की बात है, साबित हो कि मुजरिम है कि नहीं। लिहाजा शक्ल नबी करीम, गोया कुरान का ये बयान बताता है कि शक्ल भी बड़ी अहम है, जो ज़ाहिरी रूप है वो बहुत अहम है, और वो
سنت کے مطابق بنانا چاہیے. اور اس لیے یہ بار بار ان نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ جنوں اور انسانوں اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ اکبر. اور پھر تیسرے حصے میں جو آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 77 تک ہے، آیت نمبر 78 ذرا الگ ہے، آیت نمبر 77 تک اخروی نعمتوں کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے. سبحان اللہ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں. پھر ان 2 باغوں کی تفصیلات ہیں، حوروں کی تفصیلات ہیں، باغات ہیں، چشمے ہیں، حوریں ہیں، عالیشان محلات ہیں. سبحان اللہ. اور پھر آخر پہ یہ جو آیت ہے نا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ تیرے رب بڑی بابرکت ذات ہے تیرے رب کی، جو جلال والا بھی ہے اور اکرام والا بھی. چونکہ ذکر 2 قسم کے انجام کا ہوا، نعمتوں کا بھی ہوا، مجرموں کا بھی ذکر ہوا، تو اللہ ذوالجلال ہے مجرموں کے لیے، مجرموں کے لیے وہ جلال والا ہے، اور جو نیک متقین پرہیزگار ہیں ان کے لیے وہ اکرام والا ہے، وہ بڑی عزت اور اکرام کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو متقی بنائے. آگے سورہ واقعہ ہے. سورہ واقعہ بھی بڑی دل دہلان دینے والی صورت ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صورتوں کی تفصیل میں کہا تھا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، ان میں سورہ واقعہ بھی شامل ہے. آپ نے فرمایا تھا شیبتنی ہود والواقع والمرسلات وعما یتسالون والشمس وإذا الشمس کورت. مجھے جن صورتوں نے بوڑھا کیا ہے اس میں سورہ ہود ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ مرسلات ہے، سورہ عما یتسالون 30ویں پارے کی پہلی صورت، اور سورہ تکویر. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اللہ کریم نے 3 انسانوں کے گروہوں کا ذکر کیا. ایک VIP جنتی، ایک عام جنتی اور ایک جہنمی. اللہ. انسانوں کے بس 3 ہی گروہ ہیں، اور ان تینوں کی پھر تفصیلات بتائیں. اذا وقعت الواقعہ لازماً جو ہے وہ یہ قائم ہو کے رہے گی. لیس لوقعتها کاذبہ، قیامت قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس دن یہ دنیا میں جو بلندی پستی ہے نا، جو یہ سردار ہے، یہ صاحب اقتدار ہے، یہ افسر ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، کتنی دنیا میں تقسیم. فرمایا یہ سب برابر ہو جائیں گے، بلندی پستی کا معیار سب ختم. وہاں پہ بس 3 قسم کے لوگ رہ جائیں گے. ایک VIP جنتی السابقون الاولون، اور دوسرے عام جنتی اصحاب الیمین، اور تیسرے جہنمی جو اصحاب الشمال ہیں، جو السابقون الاولون ہیں. ان کے بارے میں فرمایا قلیل من الآخرین. یہ پہلے لوگوں میں یہ بڑا جتھا ہوگا، بعد والوں میں بہت تھوڑے ہوں گے جو سابقون میں ہوں گے. یعنی VIP جنتوں میں پچھلے لوگوں میں سے تھوڑے ہوں گے. اب اس کی تفسیر میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ پہلی امتوں سے زیادہ ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کم ہوں. اب یہ خوفناک بات ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کم. بعض کا خیال ہے کہ نہیں، اس کا تعلق پہلے اور بعد کا تعلق یہ ہے کہ پہلے سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دور ہے، ان میں سے زیادہ ہوں گے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے بعد میں لوگوں میں سے کم ہوں گے. اور اس کی تائید جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو اس کے بعد آئیں گے، جو اس کے بعد آئیں گے. لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے زمانے والوں کے لیے بھی بڑی خوشخبریاں بتائی. آپ نے بتایا بہت ساری حدیث ہیں، مثال کے طور پر جو صبر والی، کہ آپ نے فرمایا کہ ڈٹنے کا دور آنے والا ہے، اور دین پر ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا. لیکن ساتھ فرمایا جو اس دور میں دین پر ڈٹا رہے گا، دین پر عمل کرے گا، اس کو 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا. صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 ہمارے کہ 50 اس دور کے، کون سے 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا؟ فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ تم 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا جو اس دور میں اللہ کے دین پر عمل کرے. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے. تو سابقون الاولون میں گویا ہم بھی، پچھلے لوگ بھی محنت کر کے کر سکتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی خوشخبری بھی کہ آپ نے فرمایا تھا میں گمان رکھتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں اللہ سے، اور امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کے 1/4 ہوگے. یہ کہہ کے آپ نے خوشخبری دی. یعنی پوری امتوں میں سے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 نبیوں میں سے جنت کا 25% آپ لوگ ہوں. یہ خوشخبری ہے بہت بڑی. پھر فرمایا نہیں، میں امید کرتا ہوں
1/3 آپ ہو، یعنی 33%، سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ جنتیوں کا نصف تم لوگ ہو، آدھے جنتی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آدھے باقی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ سابقون کے احوال میں آیت نمبر 10 سے 26 تک فرمایا سونے کے تخت ان کے لیے ہوں گے، سبحان اللہ، تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، شراب طہور پاکیزہ مشروب ان کو ملے گا جس سے نہ مدہوشی ہوگی نہ سر میں درد ہوگا، پھل ملیں گے، پرندوں کو گوشت ملیں گے، اور موٹی آنکھوں والی حور عین ملے گی۔ آگے عام جنتی جو ہیں ان کے لیے بھی بے شمار نعمتیں ہیں۔ آیت نمبر 27 سے 40 تک فرمایا بغیر کانٹوں کے بیریاں ہوں گی۔ اب یہ پتہ نہیں جنت کی بیریاں کیسی ہوں گی، سبحان اللہ۔ تہ بتہ کیلے ہوں گے، چلتا ہوا پانی، خوب پھل، اونچے تخت اور خوبصورت قواری اور محبت کرنے والی بیویاں ہوں گی۔ پھر آگے اصحاب الشمال کا ذکر ہے جو جہنمی ہیں، آیت نمبر 41 سے لے کر 56 تک اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فرمایا سخت گرم لو کا ماحول ان کو ملے گا، اور وہاں جہنم میں آگ میں پھینکا جائے گا، کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا، اللہ اکبر، اور سیاہ ترین دھوئیں کا گرم سایہ ہوگا، نہ ٹھنڈا نہ فرت بخش، تھور کا کانا جو زقوم کا ان کو کھانا ملے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اس لیے کہ یہ شرک کرتے تھے، فرمایا کہ یہ شرک کرتے تھے اس لیے یہ سب کچھ ہوگا۔ آگے آیت نمبر 57 سے 74 تک دلائل توحید اور دلائل آخرت ہے۔ انسان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ بتاؤ تم خود پیدا ہوئے ہو؟ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ حقیر قطرہ آب سے جو ٹپکتا ہے باپ کی صلب سے رحم مادر میں، اس سے تم پیدا ہوئے ہو، بتاؤ تو صحیح اس سے پیدا کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آپ خود پیدا ہوئے ہو یا کسی نے پیدا کیا؟ سوال ہے، اس سے توحید کی دلیل ہے۔ پھر یہ کہ جو فصلیں تم اگاتے ہو، تم تو بیج زمین میں پھینک کے آ جاتے ہو، اس کو کون اگاتا ہے؟ تم خود اگاتے ہو؟ زمین میں بیج پھینک کے آ جاتے ہو، اس کو امپل بنتی ہے، درخت بنتا ہے، پودا بنتا ہے، کون اگاتا ہو؟ سوال ہے، دلیل ہے توحید کی۔ پھر یہ کہ پانی یہ جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، یہ آسمان سے پانی تم لے کے آتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سوال ہے کہ آگ جو سلگاتے ہو، یہ چاہے دیا سلائی سے جلے، چاہے چکماک کے درخت سے جلے، چاہے پتھر کو پتھر پہ مارنے سے جلے، آگ جو جلتی ہے جس سے تم کھانا پکاتے ہو، تمہارے سارے نظام زندگی چلتا ہے، یہ بتاؤ کہ یہ آگ کا سلگانا یہ کوئی تمہارے اندر صلاحیت ہے جو تم آگ سلگا لیتے ہو، یا کوئی کرنے والا ہے جو اس آگ کے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ ساری کی ساری افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ دلائل توحید ہے۔ آگے قرآن کا تعارف ہے، آیت نمبر 75 سے 82 تک فرما رہا قرآن سے جو بے اعتنائی کرنے والے ہیں ان کو تنبیہ ہے، اور پھر خاص طور پر موت کے وقت کی بے بسی کا ذکر ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب یہ موت، یہ جان نکلتے نکلتے یہاں پہنچ جائے گی، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ تم سب ان کے گرد، مردہ جب جا رہا ہوتا ہے تو لوگ ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، ارد گرد تم کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، فرمایا ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، سبحان اللہ۔ اب اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، بتاؤ اگر آخرت کوئی نہیں، اگر قیامت کوئی نہیں، اگر تمہیں بدلہ نہیں دیا جانا تمہارے اعمال کا، اگر کوئی نظام نہیں ہے، بس یہاں پہ، تو اس کو واپس لا کے دکھاؤ، دنیا کے ڈاکٹر حکیم سارے اکٹھے ہو جاؤ، ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو اس کو واپس لا کے دکھاؤ، اللہ۔ اس کے بعد سورہ حدید ہے، آج کے پارے کی آخری صورت، یہ مسبحات میں سے ہے۔ مسبحات ان صورتوں کو کہتے ہیں جس کے شروع میں سبحہ یا یسبحو کے الفاظ آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان مسبحات کو تلاوت کرتے تھے رات کو۔ سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن، یہ 5 صورتیں ہیں، ان کو مسبحات کہتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی صورت ہے، اور اس میں ایک آیت ایسی ہے، آیت نمبر 3، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اللہ، صفات ہیں اللہ کی، هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے، والظاہر والباطن، سب ظاہر باطن وہی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو جاننے والا وہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک آیت 1000 آیتوں سے بہتر، سبحان اللہ۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ عدل و انصاف پر مبنی ایک نظام حکومت قائم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بنیاد عقیدہ توحید ہے، اور نظام چلانے کے لیے فرمایا ہم نے لوہا نازل کیا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، یعنی صرف آسمان سے
فکر، عقیدہ، تعلیم نازل نہیں ہوئی، لوہا بھی نازل ہوا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ فرماتا ہے لوہا ہم نے نازل کیا ہے تاکہ اس کے اندر تمہارے لیے قوت کا سامان ہے. وہ کسی شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے 4 کتاباں عرشوں آئیاں، پنجواں آیا ڈنڈا، تے ڈنڈے باجو بجدا نہیں بے دینا دا کنڈا. تو بے دینوں کو قابو رکھنے کے لیے، اور یہ نظام حکومت قائم نہیں ہوتا اس کے بغیر، اور نظام حکومت قائم کرنے کے لیے اس کے لیے جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. لہٰذا اس میں انفاق فی سبیل اللہ کی 3 اسلوب اختیار کیے گئے ہیں. بہت ہی کمپریہنسو تعلیم ہے انفاق فی سبیل اللہ کی اس صورت کے اندر خاص طور پر. اور اس کے 3 اسلوب ہیں. ایک ہے ترغیب کہ دیا کرو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، صرف ترغیب دلانی، رغبت دلانی، شوق دلانا کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پھر اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرے. پھر ایک یہ ہے تاکید کا اسلوب کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور خرچ کرو جس کا ہم نے تمہیں مالک بنایا ہے، اس میں سے خرچ کیا کرو، تاکید. اور پھر ترہیب کا موضوع بھی ہے، ترہیب کا اسلوب، ترہیب کہتے ہیں ڈراوے کو. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا موت پڑتی ہے، کیوں نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں. سبحان اللہ. تو گویا اس سے انفرادی اور اجتماعی طور پر جو دین کی معاونت ہوتی ہے. اور پھر فرمایا کہ دنیا کو خام خواہ اپنی اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، یہ خام خواہ دنیا بنانے کے لیے دین کے راستے میں خرچ کرنے سے باز نہ رہا کرو، بلکہ یہ دنیا جو ہے یہ تو ظاہری دنیا زینت کا اور تفاخر کا سامان ہے، اور یہ چند روزہ ہے، بالآخر ختم ہو جانی ہے. سابقوا الی مغفرۃ من اللہ، الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، اس جنت کی طرف دوڑو، اس کے لیے مقابلہ ایک دوسرے سے کرو جس جنت کی چوڑائی جو ہے زمین و آسمان کے برابر ہے، لمبائی کتنی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو وہی نظام زندگی چلا رہا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ. یہ پورا نظام چلانے کے لیے اللہ نے لوہا نازل کیا ہے. اور آخر میں ایک بات رہبانیت کی بات فرمائی ہے کہ یہ جو ترک دنیا ہے نا، اللہ نے پوری تگ و تاز والا دین عطا فرمایا. معاشرے میں رہنا ہے، معاشرے میں اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے. کوئی شخص اگر کسی غار میں جا کے پناہ لے لے تو یہ تو آسان ہی بڑا ہے کہ کوئی شخص کسی غار میں جا کے بیٹھ جائے. اس کو کہتے ہیں رہبانیت. یہ ایجاد کی تھی عیسائیوں نے. قرآن یہاں پہ کہتا ہے وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، انہوں نے خود یہ رہبانیت جو ہے وہ یعنی عیسائیوں نے خود اس کو، اللہ نے نہیں کہا تھا کہ ترک دنیا اختیار کرو، انہوں نے خود اختیار کیا تھا. فما رعوها حق رعایتها، خود اختیار کر کے پھر اس کا بھی حق پورا نہیں کیا. اس لیے رہبانیت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترک دنیا، دنیا چھوڑ کے انسان الگ ہو جائے، چاہے وہ تصوف کے نام کے اوپر ہو جائے، چاہے ریاضت اور مجاہدے کے نام پر ہو جائے، چاہے وہ دنیا سے فرار حاصل کر کے ہو جائے. کوئی شخص دنیا سے الگ بیٹھ کے کہے کہ میں نیک ہوں، یہ نیک نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ اس دنیا میں رہو جو اللہ نے اختیار دیا ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور اس کے لیے اس کے بارے میں سوال ہوگا، جو اللہ نے اختیار دیا اس کے بارے میں سوال ہوگا. لہذا رہبانیت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں، ترک دنیا نہیں، بلکہ دنیا میں رہنا ہے، یہی امتحان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المومن الذی یخالط الناس، وہ لوگ وہ مومن جو لوگوں کے اندر رہتا ہے، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور ان کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کے اوپر صبر کرتا ہے، کہیں بہتر ہے اس مومن سے خیر من المومن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، جو نہ لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور نہ ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے. وہ اس کے برابر کیسے ہو سکتا؟ وہ کسی فارسی کا شعر ہے کہ درمیان قعر دریا تختہ بندم کردئی، باز می گوید کا دامن تر مکن ہوشیار باش، کہ ہماری زندگی تو ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص کو تختے سے باندھ کر، پھٹے سے باندھ کر سمندر کے اندر پھینک دیا جائے، درمیان میں، درمیان قعر دریا، دریا کے بالکل درمیان میں پھینک دیا جائے، اور پھٹے پہ باندھ کر دریا میں پھینک کر ساتھ حکم دیا جائے کہ دیکھنا اپنا دامن تر نہیں کرنا، پانی سے تمہارا دامن تر نہ ہو، اس سے بچانا ہے. یہ ہے امتحان. اس دنیا میں رہنا ہے لیکن اس دنیا کی آلودگیوں سے بچنا ہے.
دنیا چھوڑ کر ترک دنیا کر کے الگ غاروں میں بیٹھ کے زندگی نہیں گزارنی. یہ امتحان نہیں ہے، امتحان یہاں رہ کے ہے. اور وہ چاہے حکومت قائم کرنی ہو، اور چاہے گھر کی حکومت ہو، اور چاہے معاشرت ہو، چاہے معیشت ہو، یہ ساری ذمہ داریاں نبھانی ہیں. یہ ہے پورا دین. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.